औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन। आपकी खिदमत में ये वीडियो इसलिए लेके आए हैं कि आप ख़ुद ये फ़ैसला करेंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई दिक्कत, कोई मुश्किल क्रिएट नहीं होगी नाज़रीन को इस वीडियो की इंशाअल्लाह तवस्सुत से हक़ को पहचानने में और सही फ़ैसला करने में। देखिए, हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मारूफ व मशहूर हैं इस टाइम, सारे लोग ही उनको जानते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा है कि कुछ शिया जवान मेरे पास आए तो उन्होंने आके वो फिदक वगैरह का, यानी इस तरह उन्होंने बयान किया, फिदक वगैरह का कोई मसला इस तरह बयान करने की कोशिश की, हालांकि फिदक का कोई मसला नहीं है। वो जिसमें कह रहे थे कि जनाब फातिमा पे जुल्म हुआ और उनसे बाग़ फदक ले लिया गया, तो उनने कहा कि मैंने उनको जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि फिर एक सवाल का जवाब देता, दूसरा सवाल शुरू हो जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये तकरीबन उनके अल्फाज थे। तो फरमान लगे हमारे पास काफ़ी शाफी जवाब है इस बात का, लेकिन ये एक दरवाज़ा खुल जाता है। और फिर उसके बाद में जो बात की वो काबिल गौर है, वो ये है कि कहते हैं कि अगर इस तरह होता, वाक़यान जनाब फातिमा का कोई हक ले लिया गया होता या अहले बैत पे कोई जुल्म किया गया होता, तो फिर ये हमारे मसलक में एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। इससे फिर सुन्नी मसलक गलत साबित होता है। अगर ये बातें साबित हो जाएं तो मुफ्ती साहब ने कहा कि फिर सुन्नी मसलक गलत साबित हो जाता है। फिर उन्होंने जो दावा किया, उनका दावा ये था कि इस बात पर इजमा है अहले सुन्नत का और हमारे तमाम अहले सुन्नत जो है इस बात पे मुत्तफिक हैं हर लिहाज से कि जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का कोई हक किसी किस्म का गसब नहीं किया गया। अगर ये ब्लंडर, ये चीज़ हमारे मसलक में साबित हो जाए तो सुन्नी मसलक गलत साबित हो जाता है। ये आप वीडियो में देखेंगे, उनकी वीडियो में उनने पूरा जोर देकर इस बात पर कहा, साथ दलील दी, ये बड़े बड़े सहाबा कैसे मुमकिन है कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं किया गया। और ये साका ये अशरा मुबशरा हैं जिनको दुनिया में जन्नत की बिशारत दी गई है। बस उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत का तमाम उलमा का ये इजमा है और इस बात पे इत्तेफाक है कि जनाब फातिमा के साथ कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया। हमारे बुजुर्ग अकाबिर सहाबा जो कि अशरा मुबशरा हैं, जो कि जन्नती हैं, उन्होंने कोई अहले बैत के साथ किसी किस्म का ऐसा मामला नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि हमने इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। जवाब इसलिए नहीं दिया कि अगर ये चीज साबित हो जाए, यानी जो जिस तरह शिया जवान कह रहे थे, अगर ये वाकया साबित हो जाए, ये उनके अल्फाज थे, तो फिर इससे सुन्नी मसलक गलत साबित हो जाता है। और साथ ये भी कहा कि दो ही तो मसलक हैं, एक सुन्नी मसलक है, एक शिया मसलक है, तीसरा कोई मसलक है ही नहीं। बस उन्होंने इधर उधर से, आप उनकी वीडियो पूरे गौर से देखेंगे, उनने ये दावा किया कि ऐसा नहीं किया गया। अगर ऐसा किया गया है तो सुन्नी मसलक गलत साबित हो जाता है। हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं मुफ्ती तारिक साहब कि ऐसा हुआ है और यकीनन ऐसा हुआ है। और ये मसला आपने कहा कि हमारे पास इख्तलाफी नहीं है, उलमा का इजमा है, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। हम आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे ये फकत इख्तलाफी नहीं है, बल्कि ये साबित हो चुका है कि इन बुजुर्गों ने ऐसा किया है जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ और ऐसा हुआ है। और अगर ये आपके लिए भी साबित हो जाए तो आपके बकौल, और ये वाकईयत हकीकत है, मानते हैं इस बात को, आपने दुरुस्त बात की है, अगर ये साबित हो जाए तो सुन्नी मसलक गलत साबित हो जाता है। और ये हम इसीलिए ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आपके दावे के मुताबिक सुन्नी मसलक की कोई हकीकत नहीं रही है। उसके लिए हम पहले आपकी खिदमत में पेश करेंगे मुफ्ती फारूक साहब की वो वीडियो। मुफ्ती फारूक साहब ने अपनी वीडियो में, जो लोग इंटरेस्टेड हो वो जाके वीडियो देख लें, मुफ्ती फारूक साहब की
میڈیا میں پڑی ہوئی ہے. انہوں نے 2 حصوں پہ گفتگو کی ہے. پہلے حصے میں انہوں نے قرآن سے ثابت کیا ہے، کم از کم 3-4 آیتیں انہوں نے پیش کی ہیں جس میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا وہ دعویٰ جو انہوں نے جناب فاطمہ کے سامنے کیا تھا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ پیغمبر نے فرمایا ہم جو انبیاء ہوتے ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے، ہم جو بھی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، جو بھی ترکہ ہمارا بعد میں رہ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. وہ عام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے. تو یہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث پیش کی تھی، اس کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں پورے طور پر رد کیا تھا. وہاں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں جا کے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدق دیکھ لیں. اور ہم جو حجت لے کے آئے ہیں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ مفتی فاروق صاحب نے اس ابوبکر کی مصنوعی، موضوعی، جعلی اور بنائی ہوئی حدیث کو قرآن کے ذریعے مختلف آیات سے پورے طور پر رد کر دیا ہے اور کہا کہ یہ قرآن کے مقابلے میں ہے. اور وہ بھی مفتی ہیں، اہل سنت کے مفتی ہیں، انہوں نے اور انہوں نے اس طرح نہیں، مفتی مسعود نے، طارق مسعود نے لوگوں کے درمیان یہ بات کی ہے، لوگوں کے ان باتوں کا علم نہیں ہوتا. انہوں نے علماء میں بیٹھ کر، انہوں نے مفکرین میں بیٹھ کر، دانشوروں میں بیٹھ کر، بزرگ ترین لوگوں میں بیٹھ کر، حتیٰ کہ ان لوگوں نے بھی اپنی رائے دی ہے. لیکن ہم جو کلپ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ صرف مفتی فاروق صاحب کا ہوگا. آپ دیکھیں گے مفتی فاروق صاحب نے قرآن کی وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ کی آیت سے بھی رد کیا ہے اس کو، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ اس آیت سے بھی، سورہ نساء کی آیت سے بھی رد کیا ہے. اور اس طرح انہوں نے چند آیات پیش کر کے اس بات کو رد کیا ہے کہ یہ جو بات ابوبکر صدیق نے کی تھی یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے. اور انہوں نے وہ اصول اپنا بتایا ہے، اہل سنت ہونے کے ناطے سے ہم عام اہل سنت کا یہ اصول ہے کہ ہم روایت کو قرآن پہ پیش کرتے ہیں، اگر قرآن اس کی مخالفت کرے تو اس کو دیوار پر مارنا چاہیے. حدیث پہ یہی ہے فَضْرِبُوا عَلَى الْجِدَارِ، پیغمبر کا فرمان ہے. تو ایسی حدیث جو میری حدیث قرآن سے جا کر ٹکرائے اس کو دیوار پر جا کر مارو. تو پورے طور پر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث پورے طور پر قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. پیغمبر کے خود وارث ہونے میں اور پیغمبر کا وراثت لینے میں، اپنے باپ کی وراثت لی ہے انہوں نے، اور آگے پھر پیغمبر کے بھی وارث ہیں. اور اس طرح اس حدیث کو جس بھی عنوان سے انہوں نے پیش کیا تھا ہر عنوان سے انہوں نے رد کیا ہے قرآن کی نگاہ میں. انبیاء کی وراثت کے بعد میں جا کر قرآنی آیات پیش کر کے پھر انہوں نے، مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخی لحاظ سے پورے طور پہ اس کو رد کیا ہے. آپ دیکھیں گے ہم صرف شاید تاریخی حصہ ہی شامل کریں چونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ میڈیا پہ ضرور سرچ کریں مفتی فاروق صاحب کی فدق پر گفتگو، یہ لکھ کے سرچ کریں، وہ ساری بات آ جائے گی. انہوں نے پورے طور پہ اس حدیث کو قرآن کی مختلف آیات سے رد کیا ہے، کہا یہ پورے کے پورے طور پر قرآن کے مقابلے میں ہے، قرآن کے خلاف ہے. اور قرآن کے خلاف نعوذ باللہ تصور کرنا بھی رسول خدا کی حدیث کو، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے. بس اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا میری حدیث کو قرآن پہ پیش کرو، اور انہوں نے بھی یہی کہا. یہ سب سے پہلا اصول ہے حدیث کے صحیح ہونے کا. باقی ہم یہاں بیان نہیں کرتے، ویڈیو لمبی ہوتی ہے. تو کہا اگر قرآن اس کی مخالفت کر رہا ہو فَضْرِبُوا عَلَيْهِ، ہمارا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ہر مسلمان کا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کی، پیغمبر کی گفتگو کبھی قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. پیغمبر کی گفتگو ہمیشہ ماتحت قرآن ہے، قرآن کے مطابق ہوتی ہے، قرآن سے مماثلت رکھتی ہے. کبھی ایسا، اگر ایسا پیغمبر کے بارے میں سوچا جائے نعوذ باللہ کہ پیغمبر کی گفتگو قرآن کے خلاف ہے، تو رسالت کا ایمان آپ کا سوالیہ نشان بن جائے گا، آپ کا ایمان جاتا رہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہے قرآن، اور یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر علی کے وقت نہیں ہے تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں صرف تاریخی لحاظ سے ایک چیز پیش کر کے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں گورنمنٹ کے قبضے میں رہا فدق. حضرت عثمان نے سارا مروان کو بخش دیا. اگر مسلمانوں کی پراپرٹی تھی تو تیسرے خلیفہ کو یہ حق کس طرح تھا کہ وہ مروان بن الحکم کو سارا دے دے. پھر حضرت عثمان کے بعد امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کا دور آیا. انہوں نے حضرت عثمان کے بیٹے اور حضرت اس کو مروان کو اور اپنے بیٹے کو، ان تین کے درمیان فدق کو تقسیم کیا جناب معاویہ بن ابی سفیان نے.
عمر بن عبدالعزیز آئے، انہوں نے اور پھر مروان نے یہ جائیداد وراثت کے طور پر اس کی اولاد کو پہنچی، عبدالعزیز بن مروان کو، اور اس کے ذریعے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچی۔ عمر بن عبدالعزیز نے سارا فدق جو ہے وہ اولاد فاطمہ کو واپس کیا، یہ کہہ کر کے کہ یہ ان کا حق ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ حضرت ابو بکر کا درست تھا، فیصلہ حضرت عثمان کا درست تھا، فیصلہ عمر بن عبدالعزیز کا درست تھا، اور اس کے بعد کی تاریخ انہوں نے بتا دی، یہ مامون الرشید تک پہنچتا ہے، اور مامون کے بعد پھر حکومت کے قبضے میں آیا، اور پھر آج تک بنو فاطمہ کو وہ واپس نہیں مل سکا۔ تو یہاں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اہل سنت کے محدثین کے اصول کے مطابق قرآن پر پیش کرو، درایت پر پیش کرو، اگر اس لحاظ سے روایت ٹھیک ہے تو قبول کی جائے گی، ورنہ اس کو رد کیا جائے گا۔ بخاری کے اندر روایت آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں، یہ روایت قرآن کے شریعت خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی طرح ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ مفتی صاحب کی بھی وہ ویڈیو جو ہے نا، مفتی اعظم کی ویڈیو پیش کریں گے، ڈاکٹر طیب کی جو وائس چانسلر ہیں ازہر یونیورسٹی کے، آپ دیکھیں گے انہوں نے بھی کیا حقائق پیش کیے ہیں، ہم وہاں سے بھی بہت مختصر سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ انہوں نے کہا، ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ ابو بکر اور عمر کو شیعہ حضرات نہیں مانتے، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ شیعہ حضرات ابو بکر اور عمر کو نہیں بھی مانتے تو ابو بکر اور عمر کو ماننا اسلام کے قواعد میں، اسلام کے عقائد میں، اسلام کے ضابطوں میں کہیں شرط نہیں ہے کہ ابو بکر اور عمر کو مانا جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ابو بکر اور عمر کی کہانی یہ تاریخی کہانی ہے، اس کا اسلام کے اصولوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال میرے پاس نہایت سنجیدہ سوال ہے، اور وہ یہ کہ شیعہ حضرات ابو بکر اور عمر کو نہیں مانتے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں؟ الطیب نے جواب دیا، ہاں یہ حضرات نہیں مانتے، پر کیا ابو بکر اور عمر کو ماننا اسلامی قوانین میں شامل ہے؟ ابو بکر اور عمر کی کہانی تاریخی ہے، ان کا اسلام کے بنیادی عقائد و قانون سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب آپ کے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو اس وقت دنیا میں اہل سنت کا سب سے بڑا ادارہ ہے ازہر یونیورسٹی، اور اس کا سب سے بڑا عالم ہے مفتی اعظم ڈاکٹر طیب، بس پتہ چل گیا کہ حقائق اہل سنت کے پلیٹ فارم سے بھی پورے طور پہ بیان کیے جا رہے ہیں، اب کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کیوں مضطرب ہے کوئی انسان، کیوں فیصلہ کرنے میں اس کو کہیں ہیزیٹیشن یا جھجک یا ہچکچاہٹ ہو رہی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے، اصلاً نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم حقائق آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور درد دل کے ساتھ پیش کریں، بغیر کسی تعصب کے، اور جتنے لوگ بھی حق کے متلاشی ہیں وہ اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ بہترین اور انتہائی معتدل اور انتہائی مناسب اور واقعی جو حق ہے وہ فیصلہ کرنے میں ان کو کوئی کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی۔